व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नाज़रीन किराम, आज आपके सामने हाज़िरी हुई है एक एतराज़ को लेकर जवाब देने के सिलसिले में। तक़वियतुल ईमान पर एतराज़ हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कुछ इबारत पर एतराज़ किया गया है, और एतराज़ जो किया है वो अशफ़ाक़ रज़ा मनहूस और ख़बीस की तरफ से एतराज़ किया गया है। मैं ये दो लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हालांकि ये मेरे शान के ख़िलाफ़ है इस तरह के जुमले इस्तेमाल करना, चूँकि इसने इसी वीडियो के अंदर हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को ख़बीस और न जाने बुरे बुरे अलक़ाबात से पुकारा है। इसलिए हम सिर्फ उसकी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि अशफ़ाक़ रज़ा ख़बीस की तरफ से ये एतराज़ हुआ है कि माज़अल्लाह यहाँ पर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जलील कहा गया है, चमार से ज़्यादा जलील और रुस्वा कहा गया है। पहले उनकी दो चार बातों पर हम तबसरा कर देते हैं। एक बात तो उन्होंने ये कही कि फतावा रशीदिया के अंदर तक़वियतुल ईमान को आईने इस्लाम कहा गया है। आईने इस्लाम का मतलब इनके नज़दीक ये हुआ कि अगर कोई शख्स इस किताब को नहीं रखता है तो गोया कि वो दायरे इस्लाम से खारिज है, मुसलमान ही नहीं है। ये आईने इस्लाम का मतलब है इनके यहाँ की। मुसलमान ही नहीं है जो इस किताब को न माने या इस किताब को न पढ़े या इस किताब को अपनी घर के अंदर न रखे तो वो मुसलमान नहीं। ये आईने इस्लाम का मतलब है। का बहुत बड़ा मुल्ला है रशीद अहमद गंगोई, उसने लिखा है माज़अल्लाह कि ये किताब का पढ़ना और रखना आईने इस्लाम है, यानी जिसके घर में ये किताब होगी वही मुसलमान होगा, जो इसको पढ़ेगा वही मुसलमान होगा, बाकी कोई और दूसरा मुसलमान नहीं हो सकता। जिस देवबंदी के घर में ये किताब नहीं है समझ लो वो मुसलमान नहीं है। रशीद अहमद गंगोई के फतवे। तुम्हारे बाप की दुकान है या तुम्हारे बाप का कारोबार चल रहा है या तुम्हारे बाप की किताब है, या आईने इस्लाम का जो तुमने मतलब निकाला है ये मतलब तुम्हारे अब्बा ने कहीं लिखा हुआ है, तुम्हारे आला हजरत ने कहीं लिखा है, किसी लुगत के अंदर ये बात लिखी हुई कि आईने इस्लाम का मतलब ये होता है कि जो इस बात को मानेगा गोया कि वो मुसलमान है, अगर वो इस बात का मुनकिर हो जाए तो वो मुसलमान नहीं है। इस तरह की जो बात और जो मतलब आपने बयान किया, या अपने बाप के और ख़ानदान का मामला है क्या, जो आप जो चाहें जो मतलब बयान कर देंगे और अपनी तरफ से जो चाहे जो लगा देंगे और हम आपको इस तरह कुछ कहेंगे नहीं। दूसरी बात आपने एक बात ये भी कही कि इबारत में चमार का मर्तबा तो माना है लेकिन अंबिया का मर्तबा नहीं माना। अभी उस पर आएंगे हम कि यहां पर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तो बात ही नहीं हुई है, मुतलक बात हुई है। मुतलक को आपने ठोक दिया उठा के ले जाके किस पर, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर। मिल्लत इस्लामिया, इसका कहने का मतलब यह है कि चमार की तो हैसियत है, क्योंकि चमार की हैसियत से भी ज्यादा जलील कहा इसने, तो इसका मतलब यह हुआ कि चमार की हैसियत तो ये मानता है लेकिन नबी की हैसियत इसके मुकाबले में माज़अल्लाह अंबिया इकराम के ताल्लुक से कह रहा है बड़े से बड़ा इंसान। अंबिया इकराम बड़े से बड़े इंसानों में है तो कहता है बड़े से बड़े इंसान और मुकर्रब तरीन फरिश्ता। तो यहां कहां ये बात लिखी हुई कि चमार का मकाम और मर्तबा है, चमार का मकाम और मर्तबा है, लेकिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मकाम और मर्तबा नहीं। ये जो मतलब आपने बयान किया कहां से उठा के बयान किया है? तुम्हारे बाप दादा की खेती है कि कुछ भी मतलब बयान कर दो। यही काम तुम्हारे अब्बा हुजूर आला हजरत ने किया और यही काम तुम उनके बेटे हुजूर हो, इसलिए वही काम तुम भी करोगे। फितनाबाजी करना, अपना मतलब बयान करना, अपना मतलब गढ़ना, अपनी तरफ से जो चाहे ठूस देना, ये तुम्हारे आला हजरत का पेशा था और इसी पर वो कमाता था, उसका पेट चलता था, कारोबार चलता था। यही काम तुम्हारा कारोबार भी इसी पर चल रहा है। अब मैं आता हूं असल इबारत की तरफ। ये मेरे सामने किताब रखी है तक़वियतुल ईमान, आपको दिख रही होगी। इस किताब के सफ़ा नंबर 26 और 27 पर देखो, बात पेश करो ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एतराज करो, कुछ भी करो, हम कभी भी इस बात पर नाराज नहीं होते। कोई बंदा एतराज करता है तो बिल्कुल एतराज करे भाई, जवाब देना है। अगर किसी को एतराज है तो एतराज का हक भी रहता है, लेकिन एतराज जैसा भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो चाहे उठा के ठोक दो, आगे पीछे पढ़ भी लिया करो। इस किताब के अंदर बाकायदा हज़रत शाह इस्माइल शहीद ने पहले शुरू में इस बात की बाकायदा तमहीद बयान की है। तमहीद में आपके सामने नकल कर दे रहा हूं। फरमाते हैं, मिसाल दी है कि बादशाह के यहाँ रैयत के लिए हर किस्म के जुर्म की सजाएं मुकर्रर है। फिर आगे कहते हैं कि मसलन किसी अमीर को, वजीर को, चौधरी को या रईस को या भंगी को या चमार को बादशाह की मौजूदगी में बादशाह बना दिया जाए तो इस किस्म की हरकत बगावत है, या उनमें से किसी के वास्ते ताज या तख्त शाही बनाया जाए
یا اسے ذل سبحانی کہا جائے یا اس کے سامنے شاہانہ آداب بجا لائے جائیں یا اس کے لیے ایک جشن کا دن ٹھہرایا جائے اور بادشاہ کی سی نظر دی جائے، یعنی بادشاہ جیسا احترام کیا جائے، یہ جرم تمام جرموں سے بڑا ہے، اس جرم کی سزا یقیناً ملنا چاہیے۔ جو بادشاہ اس قسم کے جرائم کی سزاؤں سے غفلت برتتا ہے اس کی سلطنت میں کمی ہے۔ ارباب دانش اس قسم کے بادشاہ کو بے غیرت کہتے ہیں۔ یہ مثال دی ہے کہ ایک مقام اور مرتبہ ایک شخصیت کا ہے، اگر بادشاہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہی مقام اور مرتبہ کسی چور کو، کسی بھنگی کو، کسی چمار کو اگر لے جا کر دے دیں گے آپ، تو دنیا کہے گی کہ بیوقوف ہے، اور دنیا اسے بے غیرت کہے گی اگر اس پر وہ سزا بھی نہیں دیتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اشفاق رضا عالم میں اپنے مسجد کا امام ہے، اگر اس کی جگہ اسی کے قوم کے کسی چمار آدمی کو یا جو ذلیل آدمی ہے اس کو اٹھا کر لے جا کر ممبر پر بیٹھا دیا جائے اور کہے کہ یہ عالم ہے، اشفاق رضا سے بڑا عالم ہے، تو اشفاق رضا اس کو برداشت کر لے گا؟ ہر آدمی یہ کہے گا کہ تو بیوقوف ہے، اشفاق رضا کو بیوقوف کہیں گے۔ اس لیے یہ کیسی بات کہی جا رہی ہے؟ حضرت شاہ اسماعیل نے مثال دی اور آگے بھی مثال دی ہے، جس کو یہ کھا گئے۔ رجب کا مہینہ آ رہا ہے نا، کونڈا اونڈا کھایا نہیں ہوگا اس لیے سوچ کے کھا لیا ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یہ آیت پڑھی، اس کے بعد بیان کیا ہے، لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی کا حق کسی کو دے دینا بڑی بے انصافی ہے، کسی کا حق کسی کو دے دینا بڑی بے انصافی ہے۔ پھر جس نے اللہ کا حق اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو دے دیا، کس کا حق؟ اللہ کا حق اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو دے دیا، اس نے بڑے سے بڑے کا حق ذلیل سے ذلیل شخص کو دے دیا۔ ظاہر سی بات ہے، جو کسی بڑے آدمی کا حق ہے اس کا حق اٹھا کر کسی اور کو دے دینا۔ باپ کا جو حق ہے وہ اٹھا کر اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کو دے دے تو کیسا لگے گا؟ دنیا اس کو بیوقوف کہے گی۔ بیٹی کا جو حق ہے اس کو اٹھا کر ماں کو دے دے، ماں کا جو حق ہے اس کو اٹھا کر بیٹی کو دے دے، تو کون ہے دنیا کا کون آدمی ایسا ہے جو اشفاق رضا کو عقل مند کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ خدا سب سے بڑا ہے اور خدا کے مقابلے میں اس کی مخلوق کی غلامانہ حیثیت ہے، جیسے کوئی تاج شاہی ایک چمار کے سر پر رکھ دے، بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا بے انصافی ہوگی؟ کتنی صاف بات یہاں بیان کی ہے۔ یقین مانو کہ ہر شخص، خواہ وہ بڑے سے بڑے انسان ہو، بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ، اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یہاں پر کہیں پہ بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں لیا گیا، فرشتے کی بات کی گئی، بڑے سے بڑے انسان کی بات کی گئی ہے، تو یہاں کسی بھی نبی کا نام نہیں لیا گیا، نہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کہی گئی ہے۔ میرے پاس جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 27 ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب آج جناب نے یہ جو مطلب بیان کیا کہ یہاں انبیاء کو گستاخ کہہ رہے ہیں اور ہمارا جو ان سے جھگڑا ہے یہ گستاخی کا جھگڑا، بھیا جب اس میں نام ہی لیا گیا تو کیوں آپ کیا کہتے ہیں انبیاء کی طرف اس کو منسوب کرتے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہو کہ ارے بھائی یہاں تو بڑے سے بڑا انسان کہا ہے نا، تو چلو ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں انسان کو بہت کچھ کہا گیا ہے، ظالم کہا گیا ہے، جاہل کہا گیا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، تو یہاں پر بھی انسان مطلق ہے، تو اس کے اندر تو سارے انسان داخل ہیں، چاہے وہ حضرت آدم سے لے کر مرتے دم تک جتنی بھی انسانیت پیدا ہوگی سارے کے سارے لوگ اس میں داخل ہیں۔ تو کیا یہاں پر بھی یہ جو ظالم اور جاہل جو قرآن کریم نے کہا گیا ہے، ناواقف کہا گیا ہے، کیا اس کے اندر بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو داخل کریں گے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، تو انسان میں تو سب سارے انسان داخل ہیں۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اور بھی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور کتنی آیات ہیں آپ کے سامنے ہم پیش کر دیں گے جس میں انسان مطلق ہے، اور وہاں پہ انسان کی کمیاں، انسان کی کوتاہیاں، انسان کی بہت سارے عیبوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو کیا آپ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر فٹ کر دیں گے؟ یہ آپ کا علم ہے، اور یہ آپ کی عقل ہے، یا آپ کی جس کو آپ خبیث کہتے ہیں شاید، یہ آپ کی خباثت ہے۔ آپ کو اگر ہمت ہے اور دم ہے اور اپنے ابے حضور کی مانتے ہو اور اپنے اعلیٰ حضرت کی مانتے ہو تو اس کی ذرا پیروی کر کے ذرا ان پر بھی فتویٰ لگا دو، اللہ پر بھی فتویٰ لگاؤ، قرآن پر بھی فتویٰ لگاؤ۔ اچھا، اب تو یہ تو وہ جو ہوا، میں نے آپ کو یہ تحقیقی جواب دیا ہے۔ اب چونکہ جب تحقیقی جواب دے دیا جائے تو جب تک آپ کو آپ کی گھر کی کتابوں کا ٹونک نہیں پلایا جاتا ہے
تب تک آپ کو ہوش نہیں آتا ہے، اور کوئی بھی کسی بھی بریلوی کو ہوش نہیں آتا ہے جو بھی اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہوں گے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے ہدایت بخشش، اگر دکھ رہی ہو آپ کو تو ٹھیک ہے، یہ رضوی کتاب گھر سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 38 ہے، ایک شعر ہے صفحہ نمبر 38 پر کہ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو شعر آپ نے پیش کیا ہے، یہ شعر یہ جو آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اس کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت صاف ذلیل کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ شعر ہمیں کیا کہتے ہیں مل نہیں رہا ہے، لیکن اسی کتاب کے اندر ہے وہ شعر کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہے، یہ دیکھیے، یہ دکھ رہا ہے آپ کو، یہ شعر ہے جس پہ لکھا ہوا ہے، اور صفحہ نمبر 38 ہے، ہدایت بخشش حصہ دوم ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ ذلیل کہا گیا ہے، گویا کہ آپ کو جو عزت ملی، پہلے آپ ذلیل تھے، نعوذ باللہ من ذالک، پہلے آپ ذلیل تھے، اب آپ کو کیا کیا گیا ہے، عزت دی گئی ہے۔ یہ آپ کے بابے نے لکھا ہے، یہ آپ کا بابا ہے، اس بابے نے لکھا ہوا ہے، ذرا اپنے گھر کی بھی خبر لو۔ اور کہتے ہو نا آپ کہ کیا کہتے ہیں برادران اسلام ملت اسلامیہ، تو اپنے ملت اسلامیہ سے یہ بھی کہو کہ ہمارا اختلاف یہ نہیں ہے، ہمارا اختلاف تو اصل پیٹ پوجا کا ہے بھیا۔ اگر یہ نہیں کہیں گے ہم، اگر تقویت الایمان نہیں کھولیں گے تو پیٹ کی پوجا ہی نہیں چلے گی یار، تو کیا کریں گے؟ اچھا، میں آپ کے سامنے ایک حوالہ اور پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے تفسیر نعیمی، کتاب تفسیر نعیمی جلد دوم ہے، آپ کے حکیم الامت ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہیں۔ صفحہ نمبر 56 پر پارہ نمبر 2 ہے، اور آیت بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دے رہا ہوں، جس آیت کے تحت یہ انہوں نے لکھا ہے فلا تخشوہم مخشونی الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم مخشونی کی آیت کے تحت آخر میں لکھا ہوا، کہتے ہیں کہ سیدنا علی فرماتے ہیں، کون فرما رہا ہے؟ کوئی اور نہیں، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ خالق کی عظمت پہچانو تو تمہاری آنکھ میں ساری مخلوق حقیر ہوگی۔ جب خالق کی عظمت کو پہچانو گے، خالق کی عظمت کو پہچانو گے تو ساری مخلوق تمہارے آنکھ میں کیا ہوگی، تمہارے سامنے کیا ہوگی، حقیر ہوگی، ذلیل ہوگی۔ حقیر کا معنی ذلیل ہوتا ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ یہ تو ساری مخلوق کی بات کریں، اگر خالق کی عظمت پر ساری مخلوق میں تو سب داخل ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور بھی داخل ہیں، سارے انبیاء بھی داخل ہیں، صحابہ بھی داخل ہیں، فرشتے تو سمجھ لو انسانیت سے خارج ہیں، لیکن مخلوق میں تو داخل ہی ہے۔ تو مخلوق سب ساری مخلوق داخل ہے اس میں، فرشتے اور کیا کہتے ہیں جن، ملائکہ وغیرہ وغیرہ، تو کیا سارے کے سارے حقیر ہیں اور ذلیل ہیں اگر کوئی شخص خالق کی عظمت کو پہچان لے؟ آپ یہاں کیا جواب دیں گے، یہ آپ خود پیش کیجئے گا۔ اور آخری حوالہ میں آپ کے منہ پہ مارتا ہوں، یہ میرے سامنے ایک کتاب دیکھ لو نا، اتنی بڑی کتاب ہے، شاید اشفاق رضا پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، یہ تفسیر جلالین ہے میرے پاس۔ تفسیر جلالین کا صفحہ نمبر جو میرے پاس ہے 260 ہے، اور جو سورت ہے سورہ مریم ہے، اس کی آخری جو آیتیں ہیں جس میں ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اس آیت کے تحت کیا لکھتے ہیں، ذلیلا خاضعا یوم القیامت منہم عزیر و عیسیٰ، کہ ذلیل ہو کر، خاضعا انکساری اور عاجزی کی حالت میں قیامت کے دن کون آئے گا، بندہ آئے گا، انہی میں سے کون ہے، عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ صفحہ نمبر 260، کیونکہ کتاب بڑی ہے تو میں آپ کو اٹھا کے اتنی بڑی دکھا نہیں سکتا ہوں، یہ آخری حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب میں کہتا ہوں اشفاق رضا سے کہ تجھ میں اگر غیرت نام کی چیز ہے تو ذرا فتویٰ ان پر لگا کے دکھا دو، یہ جلالین پر لگاؤ، یہ نعیم الدین مراد آبادی، یہ تمہارے حکیم الامت پہ لگاؤ، یہ تمہارے باب اعلیٰ حضرت پر لگاؤ، اور بھی بہت سارے حوالے ہیں۔ ابھی حوالے تو بہت ہیں کہ انبار لگا دیں، لیکن ہم آپ کے لیے بس اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں کہ یہ کافی رہے گا آپ کے لیے، اور اس سے مزید کی ضرورت نہیں ہوگی۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ ذلیل کا لفظ جو ہے بھائی، ذلیل جو استعمال کیا، ذلیل کے معنی وہ ذلیل نہیں جو آپ سمجھ رہے ہو کہ کمینہ سمجھتے ہو اور اس کو کیا کہتے ہیں عزت اور مقام کو گھٹا کر جس طرح ہم ذلیل آج کے زمان میں استعمال نہیں. ذلیل کے معنی ایک عاجزی اور انکساری کے آتے ہیں کہ اللہ کے سامنے اس کی حیثیت ایسی ہے کہ ایک آدمی عاجز اور بے کس اور بے سہارا اور نہایتی خشوع اور خضوع کے ساتھ جیسے حاضر ہوتا ہے، وہ حالت مراد ہے. اس حالت کا ذکر تقویت الایمان کے اندر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. اور آپ تو اچھا وہاں کہیں انبیاء کا ذکر نہیں ہے تقویت الایمان کے اندر. تمہارے باپ کی کھیتی ہے، تم جو چاہے جو جس پر چاہے فٹ کر دو، اور اس کے بعد جب ہم بیان کریں تو تمہارے اتنا برا لگتا ہے کہ تم واویلا اور چلانا اور چیخنا شروع کر دو کہ ارے بھیا یہ کیا کہہ دیا، ہمارے اوپر الزام لگا. پہلے تم دیکھو تم کیا کرتے ہو بھائی، پھر ہم یہ بات کہنا شروع کرتے ہیں. تو یہ ذلیل کا جو اعتراض تھا شاہ اسماعیل شہید پر تقویت الایمان کے حوالے سے، اس کا جواب ہم نے آپ کے سامنے مختصر طور پر پیش کیا ہے. حوالہ بہت ہے لیکن چونکہ یہ وقت نہیں ہے کہ اتنا لمبا اور اتنی ساری بحثیں کی جائیں اور ساری چیزیں دکھائی جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حق بات سننے کی توفیق نصیب فرمائے اور حق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.